अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू है वसवसा और आज इस बयानात के सिलसिले का चौथा बयान है और ये बयान वसवसे के इलाज के हवाले से है। बयान नंबर 4 और बयान नंबर 5 दोनों वसावस के इलाज के हवाले से हैं। साबका बयानात से आपको ये पता चल गया कि जहन में जो गैर इरादी ख्यालात जन्म लेते हैं उनमें से बाज़ तो वो हैं कि जो कि इंसान के अपने कुछ सोच की वजह से होते हैं। कोई जहन पर कोई फ़िक्र होती है या सोच होती है या कुछ प्लानिंग करनी होती है, उस वजह से वो जन्म लेते हैं। बाज़ ऐसे हैं कि जो कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते इंसान के जहन में डालते हैं, जिनको हम इल्हाम कहते हैं, और उनमें खैर ही खैर है। और उसके बाद वो ख्यालात हैं गैर इरादी ख्यालात जो शैतान इंसान के जहन में डालता है, उसको वसवसा कहते हैं। वसवसा सिर्फ और सिर्फ शर है, और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान के इरादे का दखल नहीं, शैतान की तरफ से है, इसलिए इंसान को इसका गुनाह नहीं जब तक कि इंसान का इरादा इसमें शामिल ना हो जाए। और ये वसावस ऐसे हैं कि ये सब लोगों को दरपेश आते हैं, क्योंकि इंसान कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके पीछे शैतान ना लगा हो। हदीस शरीफ है, ये हदीस शरीफ सही तिरमिज़ी में मौजूद है। वअन इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिश्शैतान लम्मतन बिइब्नि आदम वलिलमलकी लम्मा फ़अम्मा लम्मतु श्शैतान फ़ईआदु बिश्शर्रि वतकज़ीबुन बिलहक़्क़ वअम्मा लम्मतुल मलकी फ़ईआदुन बिलखैरि वतस्दीक़ुन बिलहक़्क़ फ़मन वजद ज़ालिक फ़लयअलम अन्नहु मिनल्लाहि फ़लयहमदिल्लाह वमन वजदल उख़रा फ़लयतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम थुम्मा क़रअ अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र वयअमुरुकुम बिलफ़हशाइ अल-आया। अख़रजहु तिर्मिज़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान के करीब हो जाता है और फरिश्ता भी इंसान के करीब हो जाता है। जब शैतान इंसान को अप्रोच करता है तो वो शर का वादा करता है और हक बात की तकज़ीब करता है, जबकि फरिश्ता जब इंसान को अप्रोच करता है तो वो खैर का वादा करता है और हक बात की तस्दीक करता है। जिस शख्स को ये महसूस हो, यानी कि शैतान की बजाय फरिश्ते ने उसको अप्रोच किया है और उसको खैर की बात का वादा किया है और हक बात उसके जहन में डाली है, तो समझ ले कि ये अल्लाह की तरफ से है और वो अल्हम्दुलिल्लाह के हैं। और वो शख्स जिसको ये महसूस हो कि उसके करीब शैतान हुआ है, यानी उस शर की बात उसके जहन में खुद ब खुद आ गई और हक की तकज़ीब हुई, तो उसको चाहिए कि वो कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 268 पढ़े। ये हदीस शरीफ सही तिर्मिज़ी में आई है। शैतान का वसवसा एक हकीकत है और हम सब उसका सामना करते हैं। पिछले बयानात में मैंने आपके सामने इन वसावस की कुछ अक़साम भी रखी। इनमें से कुछ वसावस ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ दीन से है। मिसाल के तौर पर किसी को दीनी अक़ायद के बारे में बाज़ लोगों को शुबहात होने लगते हैं, वसवसा आने लगता है। अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, अज़ाब क़ब्र के बारे में, यौम हिसाब के बारे में वसवसे और शुबहात आने लगते हैं। और इस तरह से ऐसे शुबहात या वसावस आते हैं कि जिनका ताल्लुक़ दीन के अक़ायद से होता है। इनका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि इन शुबहात को
صرف درگزر نہ کر دیا جائے اور یوں ہی ذہن میں پڑے نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں کسی مستند عالم یا عالمہ سے رجوع کریں اور باقاعدہ اس کو ڈسکس کریں تاکہ آپ کو ایک تسلی بخش جواب ملے۔ وہ لوگ جو ان شبہات کو یوں ہی ذہنوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں تو یہ شبہات یقین میں بھی بدل جاتے ہیں، یا پھر اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان عقائد کی اہمیت ذہنوں میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دین کے حوالے سے جو دوسرے وساوس ہیں، اس کا تعلق کسی دینی عمل سے ہے، کسی بھی دینی عمل سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی نیت پر شک کرنے لگنا۔ کسی کو صدقہ دیا ہے اور اب یہ شک آنے لگا ہے کہ کیا میں نے ریا کے طور پر دیا، کیا میرا مقصد اپنی برتری ثابت کرنا تھا، یعنی خام خواہ اپنی نیت پر شک کرنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھی اور اپنی نیت پر شک ہے، عمرہ یا حج کیا اور اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت نہ ہوئی ہو۔ تو اس طرح سے کسی دینی عمل کے متعلق شک میں پڑنا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی دینی عمل میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو میں کوئی چیز کئی مرتبہ کی جا رہی ہے، مسح اب بھولے جا رہے ہیں کہ مسح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یا نماز میں کہ کتنی رکعت پڑھی تھی، 3 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی۔ تو سن لیجئے کہ یہ وساوس کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں بھی مثال کے طور پر اگر مسح کے بارے میں شک ہو تو آپ ہاتھ سے اپنے بالوں کو چھو کر دیکھ لیں، اگر گیلے ہیں تو مسح کیا تھا، گیلے نہیں ہیں تو مسح نہیں کیا تھا، اسے کر لیں، اور اگر مسح کر چکے تھے تو اب اسے دہرائیں مت۔ نماز سے پہلے متعین کر لیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد اپنی توجہ اور ارتکاز بہتر کریں تو انشاءاللہ یہ بھولنا بھی بند ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسی بھول ہو جائے کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں تو اس کے لیے سجدہ سہو موجود ہے۔ آپ اپنے کامنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دینی عقائد یا کسی دینی عمل سے متعلق وساوس آتے ہیں تو کامنٹ باکس میں آپ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اس کو رپلائی بھی کروں گی۔ وساوس کی ایک اور قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کے انجانے خوف سے ہے۔ ہمارے دین میں پچھتاوے سے منع کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے پچھتاوے کے لیے وہ ہے لو، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں کاش، یعنی انگلش میں ہوگا آئی وش، کہ انسان یہی سوچتا رہے کاش میں نے ایسے کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ماضی گزر چکا ہے، اس کو اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اپنی اسی لو میں مبتلا رہے۔ لو من الشیطان، لو شیطان کی طرف سے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں آئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوی مومن ہوتا ہے وہ بہترین ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بہت محبت کرتے ہیں بنسبت اس مومن کے جو کہ کمزور ہو۔ البتہ دونوں، یعنی مومن ضعیف ہو یا قوی ہو، دونوں میں خیر ہے۔ اس چیز کی حرص کرو کہ جو آپ کو نفع پہنچاتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ہمت مت ہارو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو ایسا مت کہو کاش کہ میں نے ایسے کیا ہوتا تو پھر ایسے ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے تقدیر ٹھہرائی اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہ کیا۔ اس لیے کہ یہ جو لفظ لو ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی پچھتاوا ماضی کے حوالے سے آئے کہ کاش ایسے کر لیا ہوتا، کاش ایسے نہ کیا ہوتا، فوراً کہیں قدر اللہ وما شاء فعل۔ اسی طرح جو مستقبل کے حوالے سے اگر انجانے خوف آتے ہیں تو ان کو بھی جھٹک دیں۔ اس کا ایک طریقہ مستقبل اور ماضی سے نکلنے کا ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، بہت ساری ٹیکنیکس بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹیکنیک جو کہ نسبتاً آسان ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ماضی میں ڈرفٹ ہونا شروع ہو جائیں یا مستقبل میں، تو اپنے آپ کو پریزنٹ میں لانے کے لیے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنی جو سینسز ہیں، سینسیشن ہے، اس سے مدد لیں۔ مثلاً اپنے ارد گرد دیکھنا شروع ہو جائیں، آنکھوں کا استعمال کریں، سامنے یہ چیز پڑی ہے، وہاں یہ چیز پڑی ہے، ادھر ادھر یعنی دیکھنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ اپنی آنکھوں کو انگیج کریں گے۔ اس کے بعد اپنے کانوں کا استعمال کریں۔ بالکل خاموشی بھی ہو تو کچھ نہ کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اپنے سانس کی آواز، کسی مشین کے چلنے کی آواز، کہیں پانی گرنے کی آواز، کسی پرندے کی آواز، کوئی بھی آواز، اس کان لگا کے اس آواز کو سنیں۔ اسی طرح اپنی سینسیشنز، مثلا ہاتھ ٹھنڈے ہیں یا ہاتھ کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے، بالوں میں کلپ لگایا ہوا ہے، وہ کلپ ذرا ٹائٹ ہے، اس سے بال کھینچ رہے ہیں، یا وہ لوز ہے، یعنی کوئی چیز جس کا تعلق آپ کو اپنے آپ کو سینس کرنے سے۔ جب آپ اپنی دیکھنے کی، سننے کی اور یہ سینسیشن کو آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ ماضی یا مستقبل میں نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک وقت میں ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز میں نہیں ہو سکتا، تو اب آپ کو پریزنٹ میں آنا ہوگا۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماضی میں رہنا یا مستقبل میں رہنا یہ انسان کے پریزنٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو کہ ماضی میں کھوئے رہیں گے یا مستقبل کی فکریں کرتے رہیں گے، وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو اپنے پریزنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بروئے کار نہیں لا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 آپ یہ بھی پڑھیے ساتھ، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ بیان نمبر 5 میں اس سلسلے میں جو وساوس کی دیگر اقسام ہیں ان کے علاج کے حوالے سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔